बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम उसके आगाज़ में ही आपको अपडेट्स बताते चले। रोज़ की तरह आज भी जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में कोरोना के इजाफा हो चुका है। दुनिया भर में 71,23,000 जो है वो 724 के करीब इस वक्त कोरोना के मुतासरीन हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त 1,03,671 के करीब मुतासरीन हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अमवात हैं वो 2067 है, जो कि NCOC के आदादो शुमार हैं। इस वक्त रेशो बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं उनके जो अस्पताल हैं उनके ऊपर प्रेशर भी है, दबाव में इजाफा हो गया है, तिब्बी अमला भी शिकायतें कर रहा है। बहरहाल आज वजीर आजम पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कौम से खिताब किया और उन्होंने कुछ SOPs पर अमल करने के बारे में पाकिस्तान के अवाम को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप एहतियात करें तो पाकिस्तान इस मुज़ी वबा से बच सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि अमीर तरीन ममालिक भी इससे नहीं बच सके लॉकडाउन करने के बावजूद, और हम इस पे क्या करेंगे। बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है जुलाई के आखिर में और अगस्त के आगाज में पाकिस्तान में जो कोरोना है वो अपने उरूज पर होगा। वजीर आजम ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, और उसके बाद कुछ जो पैरामेडिक्स हैं और जो पाकिस्तान भर के यंग डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे खुसूसी बात की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले वजीर आजम पाकिस्तान की जो आवाम से इल्तमास है आज के खिताब में उन्होंने की, जरा वो सुन लीजिए। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। इसलिए ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। पाकिस्तान के वजीर आजम ने बहुत दुखी अंदाज में पाकिस्तान की आवाम से शिकवा किया है कि वो इस कोरोना की वबा को संजीदगी से नहीं लेते। क्या अब से पहले तक जिस तरह हम सुन रहे थे हुकूमती लोगों की बातें, खुद वजीर आजम इसको फ्लू कहते रहे और जिस तरह से इकदामात हुए हैं, क्या उस पर सवालात नहीं है? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन एक नज़र इस वक्त जो पाकिस्तान भर के अस्पताल हैं उनके ऊपर जो दबाव में इजाफा हो चुका है, और ख़ास करके यंग डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिक्स जो हैं वो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, और कोरोना से लड़ने वाले यही वो लोग हैं। इसके अलावा शायद पाकिस्तान के अवाम नहीं है, लेकिन और उनको हमारा सलाम भी है। उन्होंने आज हमने मुख्तलिफ जो पाकिस्तान भर के, जिसमें कि बलूचिस्तान भी है, जिसमें KPK भी है, जिसमें इस्लामाबाद भी है, पंजाब भी है और सिंध भी है, वहाँ के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनसे बात की। उन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस भेजी हैं, कुछ अपीलें की हैं और वजीर आजम पाकिस्तान के नाम किए। जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। हिफाजती किट्स जो है वो ना सही मिकदार में अवेलेबल है और न उनका मायार ऐसा है कि जिस पे एतमाद किया जा सके। मिर्जा साहब ने 2 दिन पहले अपनी मीडिया टॉक में कहा था कि मैनेजरियल इशू है, आपकी फेलियर है कि आप ऐसे लोगों को हॉस्पिटल्स के मैनेजर लगाते हैं जो कोरोना जैसी बीमारी को टैकल नहीं कर सकते। मिर्जा साहब ने 784 मिलियन रुपीस जो फेडरल के डॉक्टरों की तनख्वाहों की मद में वफाकी हुकूमत ने मंजूर की थी, उसको पूरे बजट को लैप्स किया। कह रहे हैं कि हम एडिशनल कोई सैलरी दे रहे हैं, तो किसी भी डॉक्टर को नहीं मिला। मेंटल काउंसलिंग जो है वो हुकूमत की होनी चाहिए, जिनके बदलते बयानात की वजह से और उनके गलत पॉलिसियों की वजह से जो हेल्थ की कम्युनिटी है वो मेंटल स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार है। न्यू हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम, चिल्ड्रन और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स लाहौर के अंदर कोरोना की सूरत हाल को संभाले हुए हैं, आप उनके अंदर HTUs, ICUs और इवन कि CCUs, जिनको हमने ICU का दर्जा दे दिया है, वहाँ पे तमाम हाई फ्लो ऑक्सीजन, बाईपैप, CPAPs और वेंटिलेटर्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। और जो दूसरा जो है हमारी जो न्यू ट्रीटमेंट है, कैमरा इंजेक्शन जो है, और दूसरा उसके साथ साथ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, उसकी भी शदीद कमी देखने में आ रही है।
गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में अब अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। TB के अस्पतालों में तकरीबन 40% तिबी हमला कोरोना का शिकार हो चुका है। हमें खतरा है कि अगर इस वबा पर वक्त काबू ना पाया गया तो अस्पतालों में तिबी हमला ना होने के बराबर हो जाएगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी लॉकडाउन की पॉलिसी पर नज़रसानी करे। सिंध में जो जितना हम हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर PPEs मुहैया की नहीं गई, और सिंध के जो डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उनको रिस्क हेल्थ अलाउंस नहीं दिया गया, उनको प्रॉपर हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए, सिक्योरिटी मुहैया की जाए, और जो हमारे पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं उनको प्रॉपर आइसोलेशन फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ ताकि वो पेशेंट्स दरबदर ना हो, उनके लिए प्रॉपर किट्स हों ताकि फ़ौरन रिपोर्ट की जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स जितने भी हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। स्टिल इसके बावजूद डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें जो सहूलियात फराम की जा रही हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन सबको प्रॉपर की PPE किट्स फराम की जाएँ और उनके आराम के लिए 14 दिन के लिए कोई इंतज़ामात किए जाएँ, कोई जगह का इंतज़ाम किया जाए। जिस तरह हुकूमत ने हमसे वादे किए थे कि डॉक्टर्स के लिए MP हॉस्टल्स में या मुनासिब जगहों पर इंतज़ामात किए जाएंगे, वो वादे अभी तक वफ़ा ना हो सके। आपने सुना पाकिस्तान भर के जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त लड़ भी रहे हैं, उन्होंने कुछ अपीलें की हैं, कुछ मुतालबात किए हैं और मुतालबा किया है कि लॉकडाउन ही वो वाहिद हल है जिससे कि प्रेशर कम होगा। दूसरी तरफ आज असद उमर साहब ने ये अस्पताल के जो अमले हैं उनकी ज़रूरियात के हवाले से जायजे के लिए आज शाम हतमी शक्ल उसको देनी है प्लान को, और उन्होंने बताया आज मीडिया को कि इस हवाले से वो अमली इक़दाम भी कर रहे हैं और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से अब प्रेशर भी बढ़ गया, ये उन्होंने कहा। अब सूरत हाल जो है वो कहाँ तक जा सकती है, खास करके ऑक्सीजन के लिए ICUs की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी एक काफी अहम सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के चारों सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर को और वफाकी दारुल हुकूमत को भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी के इक़दाम करने की जरूरत है। हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर भी, कहाँ गलती हुई है और कहाँ हम अब गलती से बच सकते हैं। क्या वजीर आजम की अब की अपील बहुत पहले नहीं होनी चाहिए थी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सदाकत अब्बासी साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा रुकने पंजाब असम्बली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा शहला रजा साहिबा, अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और रुकने सूबाई असम्बली भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सदाकत अब्बासी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है, वजीर आजम पाकिस्तान ने खिताब किया, बहुत अच्छी बात है, जाहिर है वो फिक्रमंद है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने बहुत देर नहीं कर दी लोगों को कहने के लिए कि ये संजीदा है। वो खुद संजीदा हो क्योंकि वो खुद कहते रहे हैं कि ये सिर्फ फ्लू है, इससे बुजुर्गों को मतलब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स है जो हम सुनवाते भी रहे हैं और चलाते भी रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया और बड़ा मुनासिब आपने बातें की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो ये शायद जब से ये बीमारी आई है और ये पूरी दुनिया में फैली है और पूरी दुनिया में इसको अपने अपने तरीके से हैंडल किया। हमारे यहाँ इतना सीरियसनेस इसको दिखाई गई कि डेली मीटिंग होती है, आपको पता है NCOC में। इसके अलावा आपका जो सूबों से कोऑर्डिनेशन की जो NCC की मीटिंग है वो भी होती है, सूबे और मरकज़ की कोऑर्डिनेशन है। जो आपने कहा कि वज़ीर आज़म का एक रोल होता है पूरी कौम को लीड करने में। एक तो यह है कि एक लोगों को उम्मीद दिलानी होती है, साथ साथ हालात के साथ साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको रिव्यू भी करना होता है। तो जो वज़ीर आज़म तो खैर पहले दिन से जो हेल्थ वार्निंग है वो आप मीडिया दे रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री दे रही है, आपका जो जितना डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो कर रहे हैं। रोज़ के ब्याफ पे, रोज़ हुकूमत के ब्याफ पे असद उमर साहब मीडिया से बात भी करते हैं और मालूमात भी फराहम होती है। हर चीज़ की अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ हैं सूबों की, मरकज़ की, उन पे ब्रीफिंग होती है। आज की जो बात है, जो हालात ज़्यादा हो गए, आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम वो फिगर 1 लाख तक पहुँच गई है जो खासी तशवीशनाक है। लेकिन कोई ऐसी बात इस तरह की नहीं है कि हमें शायद कोई तवक्को नहीं थी। लोग तो शुरू में बहुत डरा रहे थे कि खुदा न खास्ता पहले 1 महीने में ये लाखों तक पहुंच जाएगा। अभी तक सिचुएशन खासी अंडर कंट्रोल है। आज मैं सुन रहा था डॉक्टर यास्मीन साहबा को आने से पहले
کہ تمام اسپتالوں میں پنجاب میں اپنی 60% آکیوپینسی ہے, ابھی بھی 40% تک ان کی اسپیس ہے, جگہ ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کنٹینجنسی پلان کے تحت جو مرض اس کی بڑھ ہے اور یہ مریض بڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ایکسپیکٹیشن تھی بھائی صاحب آپ نے کہا جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بھی اب کم نمبر ہے. ایکسپیکٹیشن تو غلط لفظ ہے, میرا مطلب ہے جو نہیں ایکسپیکٹیشن کا لفظ صحیح نہیں ہے, اندازہ خدا نہ خاصا خدشات تھے, نہیں جو خدشات تھے, جو اندازے تھے, اس کے مقابلے میں کافی مطلب کنٹرول اس کا جو بھی پھیلاؤ ہے, اور ایز کمپیئر ٹھیک ہے وہ تو اس صورت میں ہم اندازے پہ بالکل بھائی صاحب ہم اس صورت میں اندازے پہ جا سکتے ہیں جب ٹیسٹنگ آپ کی ہو رہی ہو. آپ کی ٹیسٹنگ ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم اندازہ بھی صحیح لگا سکیں, گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ویسے میں آپ کو بتا دوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاپولیشن کے حساب سے سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہے. آج کوئی 7,10,000 تک ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ان 7,10,000 میں اس وقت 1,00,000 پیشنٹ ہے, اور یہ موسٹلی ٹیسٹنگ ان کی ہو رہی ہے جن کی یا تو کوئی سمٹمز ہیں یا کوئی ہسٹری ہے یا وہ ایک کانٹیکٹ پرسن ہے ود دی انفیکشن. یہ بھائی صاحب اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. بہت سے ایسے جن کو علامات ہی نہیں ہے, جن کے ٹیسٹ بعد میں آئے ہیں اور وہ پہلے ہی نیگیٹو ہو چکے ہیں پازیٹیو ہو کے, تو یہ تو خیر اب ٹیسٹنگ کے اوپر تو ہم سوال ہی نہیں کر رہے. اس وقت تو تعداد بہت بڑھ گئی ہے. عظمیٰ آپ کیا کہیں گی پنجاب کے, جیسے بھائی صاحب نے کہا, اور میں بالکل ان کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کرنا چاہتی, مگر جو ینگ ڈاکٹرز سے ہم نے بات کی یا جو ڈاکٹرز ہم نے پنجاب سے سنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ تعداد بہت بڑھ گئی ہے, پریشر بڑھ گیا ہاسپٹلز کے اندر, اور خاص کر کے لاہور کے عملے کی شکایت انہوں نے کی ہے کہ عملہ دستیاب نہیں ہے اس طرح کا. کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ شکریہ آسما. دیکھیے پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ ابھی آپ نے جو وزیر اعظم کی بات سنائی, ابھی انہوں نے کہا کہ آپ پہ جو ہے وہ خطرناک وقت آنے والا ہے, یعنی عوام پہ خطرناک وقت آنے والا ہے, اسے وزیر اعظم کا لینا دینا کوئی نہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ماسک پہنے. مجھے بتائیے عمران خان صاحب کی کل بھی میں نے ایک تصویر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی تھی, مزدار صاحب نے زندگی میں کبھی ماسک نہیں پہنا. یہ جو کام کرنے کے تھے نا, جو بھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے باسی صاحب نے کہ جی وہ لیڈ کرے, وہ امید دلائیں, یہی کام تو انہوں نے نہیں کیا. نہ انہوں نے لیڈ کیا, نہ انہوں نے امید دلائی. وہ بھی ٹرمپ کی طرح جو ہے یہی کہتے رہے کہ اس کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عام زکام ہے. کبھی کہا کہ یہ گرمیاں آئے گی ختم ہو جائے گا, کبھی کہا کہ یہ جو ہے وہ جوانوں کو نہیں ہوتا, اس کا مورٹیلٹی ریٹ صرف 2% ہے. ان کو یہ بھول گیا کہ 2% جو ہے وہ پاکستان میں کتنے لاکھوں لوگ بنتے ہیں. اور اب پی ایم اے نے کیا کہا ہے, کل پی ایم اے کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس پر انہوں نے پنجاب کے بارے میں کہا کہ پنجاب میں 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور یہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ابھی یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے پیک کب آئے گی. اس سے ان کی تیاری کا اور ان کی نالائکی کا اندازہ لگائیے. کبھی وزیر خارجہ صاحب نے کہا پیک جو ہے وہ جون کے مڈ میں آئے گی, اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے جون کے آخر میں آئے گی, ظفر مرزا صاحب کو میں نے سنا انہوں نے کہا جون کے مڈ میں آئے گی, آج عمران خان صاحب نے فرما دیا ہے جولائی کے اینڈ پہ آئے گی. ان کو اتنا نہیں پتا, یہ ان سے اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کتنے پریپیئرڈ ہیں. جہاں تک لاہور کی بات ہے بہت خطرناک حالات ہیں. میں آپ کو ہاسپٹلس کے نام لے لیتی ہوں. نہ ہاسپٹل نو آپ جو جنرل ہاسپٹل نو آکوپینسی, نیو ہاسپٹل نو. اب ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر تیزی سے افیکٹ ہو رہے ہیں. 2 دن کے اندر آسما دیدی 2 دن کے اندر پنجاب میں 156 ڈاکٹر اور پیرامیڈک جو ہے یہ بتا رہی ہوں جو افیکٹ. اب مجھے بتائیے یہ شکایت کے پی کے سے بھی آ رہی ہے, یہی شکایت کہ تقریباً ان کا تو فگر کافی زیادہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو عملہ جو ہے وہ نہیں آ سکے گا. شیلا آپ کیا کہتی ہیں وزیر اعظم کی؟ جی اب دیکھیں نا, وزیر اعظم بھی تو قوم کے وزیر اعظم ہے نا, ان کو بھی تو فیصلے کرنے ہیں. وہ کیا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن سلوشن نہیں ہے, ان کا یہ کہنا ہے. شیلا تو ابھی تک وہ لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن کی ڈیبیٹ میں ہماری اپوزیشن بھی پھنسی ہوئی ہے اور حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے. آگے کیا جانا ہے, نکلنا کس طرح سے ہے, اور ابھی ڈائریکشنز کیا ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اچھا دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اب ہمیں لاک ڈاؤن کا جو ورڈ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ جب لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی اور یہ کہا گیا تھا جب پہلا کیس آیا تھا کہ 15 دن کے 2 لاک ڈاؤن ہیں وہ کافی ہوں گے, تو اس وقت جو ہے جو پورٹس تھے ان کا خیال نہیں کیا گیا, چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں چاہے وہ زمینی پورٹ ہوں. اور آئین یہ کہتا ہے کہ پورٹ کوارنٹین جو ہے یہ وفاق
کا ذمہ داری ہے اور وہ اس کا خیال نہیں کیا گیا، چاہے وہ تفتان بارڈر زمینی پورٹ ہو یا ایئرپورٹس ہوں، ان پہ 13، 14، 15 مارچ تک کوئی پرسان حال نہیں تھا اور صرف سندھ میں 45 سے 50 ہزار لوگ آئے، ان کا کوئی کچھ نہیں کیا گیا اور وہ مختلف لوگوں میں پھیل گئے، مل گئے، انٹریکٹ کیا اور وہ کنیکٹنگ فلائٹ سے آ رہے تھے۔ اس وقت اگر پھر بھی ہم نے کافی کوشش کی، ان سب پہ پیچھے گئے، ان سب نے جن سے انٹریکٹ کیا تھا ان کو کیا، جو تفتان سے آئے تھے، جو سندھ کے نہیں بھی تھے ان کو بھی ہم نے سکھن میں رکھا، جن کا پازیٹیو آیا ان کو بھی 14 ڈیز اور جن کا نیگیٹو آیا ان کو بھی 14 ڈیز کہ ان کو بعد میں سمپٹمز نہ آئے۔ اب وہ پیریڈ تو ختم ہو گیا کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس وقت کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اپنے ارشادات موجود ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف سندھ میں، تو انہوں نے کرفیو تک کا نفاذ کر دیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی، واللہ نہیں کہوں گی کہ وزیر اعظم کو کسی نے غلط بریفنگ دی۔ میں یہ کہوں گی کہ جب انہیں بریفنگ دی گئی تو وہ خود پتہ نہیں کہاں تھے کہ انہوں نے سندھ میں کرفیو کر دیا۔ اب بات یہ ہے پیک کی، تو ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے، اگر میں ٹھیک نام لے رہی ہوں پھر میں کریکٹ کر لوں، جی بالکل، عطاء الرحمان جو ہے یہ ٹاسک فورس جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اس کے وزیر اعظم کے چیئرپرسن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جولائی میں تو ہمارے پاس 9 لاکھ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیک کیا ہے، پیک یہ نہیں ہے کہ 80% آبادی چلی جائے اس میں، پیک یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہر طرف لوگ ہی لوگ پک خدا نہ خواستہ نظر آ رہے ہو۔ پیک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وینٹ نہیں ہے، پیک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس نہیں ہیں، اور پیک تو ٹرینڈ عملہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج سندھ نے بھی تو ٹرانسپورٹ کھول دی نا شیلا جی، آج سندھ نے، یہ تو سندھ حکومت کے اختیار میں تھا کہ وہ نہ کھولتے ٹرانسپورٹ، آج انہوں نے بھی کھول دی۔ دیکھیے میں دور بیٹھی ہوں، مجھے آواز نہیں آئی، میں جس وقت بول رہی ہوتی ہوں آپ کا سوال ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے پھر سے بات کر لیں۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹرانسپورٹ کھول دی نا، ٹرانسپورٹ آج سندھ نے بھی کھول دی، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مطلب سندھ بھی اب دباؤ میں آ کے وہی فیصلے کر رہا ہے پولیٹیکل اس دباؤ کے اندر جو کہ پہلے وفاق نے کیے ہیں۔ اچھا دیکھیے سندھ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر وزیر اعظم کے اس طرح کے بیانات آئے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگ سڑک پہ آ جائیں گے، پھر ان کے ایم پی ایز یہ کہیں کہ اگر اس طرح مزید لاک ڈاؤن کیا تو ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ جائیں گے، جو ایس او پیز ہم طے کر کے آئے وفاق کے اندر این سی او سی میں بیٹھ کر، جب ان کی خلاف ورزی سرمایہ دار یعنی کہ انڈسٹریلسٹ کریں تو گورنر صاحب سے لے کر ایم پی اے صاحبان تک کہیں کہ ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہیں۔ مطلب اگر وہ اپنے مزدوروں کو، اپنے دہاڑی داروں کو، اپنے غریبوں کو احتیاط نہیں کر رہا تو آپ، ہم سیل کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ایز بھی کرتے ہیں تو آدھا چیتر آدھا بٹیر کر کے کرتے ہیں، انڈسٹریز کھول دیتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ صحیح، مطلب یہ سیاسی طور پہ اب فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب، پہلے دن سے کنفیوژن حکومت کے کیمپ سے جاتی رہی ہے، پہلے دن سے کبھی کہا گیا کہ یہ نارمل فلو ہے، کبھی کہا گیا کہ جوانوں کو مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی کہا گیا کہ بوڑھے جو ہیں وہ بس وہی سفر کریں گے، مختلف سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم وہ ہے شخصیت ہے جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں، اور یہی پھر پیغام سارے صوبوں کے اندر بھی گیا، پھر پولیٹیکل پریشر بھی بڑھا، پھر پالیٹکس بھی ہوتی رہی، سندھ کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ آپ کے آ کے بولتے رہے۔ تو مجھے بتائیے، ہم آہنگی تو وفاقی حکومت نے پیدا کرنی تھی سر، وہ نہیں ہو سکی۔ ویسے عاصمہ صاحبہ، اگر کوئی ٹی وی شو یہ دیکھ رہا ہو اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ تقریباً یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو 70 لاکھ دنیا میں مریض ہیں نا، وہ تقریباً عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، اور ساری دنیا کو ذرا تھوڑے سے سارے معلومات ٹھیک کر لیں۔ میں دونوں کی خواتین کی معلومات ٹھیک کر لوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نیا فینومنا ہے پوری دنیا میں۔ ہیلتھ کے ایکسپرٹس، WHO، امریکہ جیسے ملک، ویسٹرن یورپین جیسے ملکوں کو اس کی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے۔ ان کو سمجھانا یہ ہے کہ آپ ایسی مایوسی کی باتیں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، چلیں نون لیگ تو خیر ہے ہی مایوس، ان کی تو مایوسی کی مجھے اتنا فکر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو سب سے برا جس نے مینج کیا، سب سے زیادہ جو کنفیوزڈ ہے، آج 1 لاکھ کنفرم پیشنٹ میں
تقریباً 38,000 پیشنٹ, یعنی کوئی تقریباً 38% پیشنٹ جو ہے وہ سندھ میں, جہاں پہ آبادی 24% ہے, سب سے برا کنفیوز وہ ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے, این سی او سی میں کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں ہماری جان چھڑائیں. پہلے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے, جب فیل ہو گئے اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا. ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سندھ جہاں پہ ان کی 12 سال سے حکومت ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں, ڈاکٹرز رو رہے ہیں, اسپتالوں میں کچھ ہے نہیں 12 سال سے, اور اس کے 10 سال سے. اصل میں کسی بھی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتی. آپ جواب اپنی کارکردگی کا دیں, ہم صرف سے ان کی کارکردگی پوچھیں گے. میرا موقف جانے دیں نا. جی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا ملک ہے, ہمارا صوبہ ہے جہاں بالکل نہیں, ہم ان کا وہ ایک گورنمنٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیار ہونے کے بعد سندھ میں بری طرح ان کی گورنمنٹ فیل ہونے کے بعد, یعنی نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے, اور ان کو جناب تنقید عمران خان صاحب پہ انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے وہ کہہ دیا. بھائی 18ویں ترمیم ہے, آپ لاک ڈاؤن کریں, آپ ان سے سوال پوچھیں, انہوں نے ٹرانسپورٹ کیوں کھولی, اگر یہ کنونس نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ جواب آپ کی بات صحیح ہے. ان سے پوچھیں ان کو کس نے کہا لاک ڈاؤن کھولیں, ان کو کس نے کہا. یہ صرف یہ ہے کہ خود نالائق نکمے لوگ ہیں, اور ان کو تنقید اور تقریر جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف ان کو بولتے ہیں, اور ان کے بس میں ہو پوری دنیا میں جو اسپریڈ ہے وہ عمران خان صاحب جانا چاہتی ہوں تاکہ شیلا سے بریک کے بعد میں بات کروں. عظما, پنجاب میں اگر یہ سچویشن ہے, کیونکہ بلیم گیم میں ہم نہیں جانا چاہتے, اس وقت اگر گورنمنٹ نہیں لے کے چل رہی, اپوزیشن اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اس کا احساس کرے. شاہد خاقان عباسی صاحب مبتلا ہو گئے اس میں, سندھ کے ایک ایم پی اے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, ایک ایم این اے منیر اورکزئی صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ آج گئے ہیں, اللہ کرے کہ سب کے نیگیٹو آئیں. لیکن شیخ رشید صاحب ہمارے بہت محترم ہے, شیخ رشید صاحب اللہ ان سب کو صحت دے. آپ بتائیے کہ یہ تو سچویشن بہت خراب ہونے جا رہی ہے. عظما, ذمہ داری کس کی بنتی ہے, غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیے, ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہونے جا رہی ہے, پر پرابلم یہ ہے کہ جو عقلیں کل ہیں, جن کو جرمنی جاپان کا سمجھ نہیں آتی, جن کی شب برات ایک دن بعد ہوتی ہے, جن کو کلام اقبال کا پتہ نہیں ہوتا, وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو ہے وہ کتنے سینسٹیو ہیں اور کتنے وہ اچھے ہوں گے. میں کسی کی اس کو اوپر شک نہیں کرنا چاہتی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ WHO نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں. اس نے کہا ان کی تیاری نہیں. اس نے کہا کہ ابھی بھی جب انہوں نے لاک ڈاؤن ایز کیا, جب ان کو عید منانے کا بہت شوق آیا ہوا تھا, تب بھی WHO نے وارننگ دی کہ لاک ڈاؤن ایز مت کرے, اور پوری دنیا کی ایگزامپل ان کو دینے کا شوق ہے. آپ کو پتا ہے گورنر جو ہے وہ نیو یارک عمران خان کے کہنے پہ چل پڑا تھا, وہاں پر جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے ہلاکتیں ہو گئی. اب وہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیں, پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ جو چل رہا تھا, ہر جگہ پر ٹائیگر فورس بنا لو, اس کے اوپر سے ہلکے مضبوط کرو, کہیں پر بھی ان کی کانسنٹریشن عام آدمی پر. آج عباسی صاحب نے اپنے آپ کو امینڈ کیا ہے, آج وہ تخمینے کی بات نہیں, ان کے وزراء اور ان کے جو وزیر اعظم ہے وہ تخمینہ بتاتے رہے کہ ہمارے تخمینے سے لاشیں کم ہیں, اور ہم نے جب کرٹیسائز کیا کہ خدا کا خوف ہے, یہ کوئی لفظ ہے استعمال کرنے والا, تو آج وہ خدشات پہ آ گئے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو آفت گزر جانے کے بعد جب ٹرین گزر جاتی ہے ان کو تب سمجھ میں آتا ہے ہو گیا, ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ نے عید منوا دی, آپ نے بازار کھول لیے, آپ نے تاجروں سے آپ بلیک میل ہو لیے, اب اس پر آپ کو بھگتنا ہے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ عید مہنگی پڑے گی. اور اچھا مگر بالکل عید تو مہنگی پڑ گئی, اب جو کپڑے خریدنے تھے لوگوں کے وہ تو کسی اور طرف نکل گئے. میں تو بہت اس پہ میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, مگر سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا, تو سپریم کورٹ ذمہ داری لے گی, وفاقی حکومت ذمہ داری لے گی, یا کوئی اور ادارہ ذمہ داری لے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. میں بریک لیتی ہوں, میں بریک کے بعد اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. شیلا جی کے پاس بھی جانا ہے جو کہ اعتراضات اٹھائے ہیں عباسی صاحب نے, اور عباسی صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. ایک پالیسی, اب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے, اس میں کیا بیٹھ کے ایک پلاننگ ہو سکتی ہے, منصوبہ بندی بن سکتی ہے, لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے, یا یہ آپشن اب مائنس ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ جولائی کے آخر میں یا اگست کے شروع میں آغاز میں پیک ہوگی پاکستان کے اندر. جون سے ابھی سے جو پریشر ہے اسپتالوں کے اوپر, ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر, وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا ارینجمنٹس ہیں؟ بیچ میں بجٹ بھی آ رہا ہے, پیٹرول بھی نہیں مل رہا, اور بھی بہت سارے کرائسس ہیں. ٹڈی دل کا حملہ اپنی جگہ پہ جاری ہے. کیا شیلا جی ابھی جو بات کی تھی صداقت عباس صاحب نے,
ہم وفاق سے پوچھ رہے ہیں ان کے انتظامات، لیکن سندھ سے بھی خبریں آ رہی ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک پوری طرح سے ہمیں نہ تو ہیلتھ الاؤنس دیے جا رہے ہیں، نہ ہماری انشورنس کی جا رہی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس پراپر ارینجمنٹس موجود ہیں. تو کیا کچھ دیر کے لیے یہ جو پالیٹکس ہے اس کو سائڈ پہ کر کے ایک کام ہو سکتا ہے صرف کرونا کے اوپر؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہیلتھ اناؤنس باقاعدہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں، اور یقیناً کہ جلدی دیا جائے گا. بجٹ سر پہ ہے. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں صداقت عباسی صاحب کو کہ سندھ واحد صوبہ ہے جو 2.25 لاکھ ٹیسٹ کر چکا ہے. 80 ہماری کیپیسٹی تھی جو ہم نے 8,000 سے زیادہ بڑھائی، اور ہم 2.25 لاکھ کر چکے ہیں، جس میں 80% ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل سے کرائے گئے ہیں. جو پرسوں کی فگر تھی جو کہ سندھ اسمبلی میں دی گئی، اس میں 1,70,872 ٹیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیے تھے، اور 2,15,000 یہ ٹوٹل ہیں. ایک تو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں. دوسرا، یہ بڑی 18ویں ترمیم ان کو بڑی زور سے لگتی ہے. انشاءاللہ جب تک ایک بھی جمہوری ذہن کا آدمی ہے یہ 18ویں ترمیم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ پورے ملک میں 1279 ہاسپٹلز ہیں، جن میں سب بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ سندھ میں 473 ہیں، پنجاب میں 388 ہیں. دوسری بات میں ان کو یہ بتا دوں، کیونکہ کرونا کی بات ہو رہی ہے، کہ سندھ میں ٹوٹل 29 ڈسٹرکٹ میں 8,246 بیڈز جو ہیں وہ کورونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل آفیسرز 1,500، نرسز جو ہیں وہ 2,382، اور ٹیکنیشینز جو ہیں وہ 500. اب مجھ سے اگر اور بھی کچھ پوچھنا چاہیں، یہ اور بھی زیادہ ہوتے اگر 5 سال جو ہے وہ یہ نہ کیا جاتا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن پہ کبھی پابندی لگائی جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں 6,000 ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن پچھلے 5 سال ہم ڈاکٹرز کو جاب نہیں دے سکے، کوئی بھی جاب نہیں دے سکے کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا. تو ہم ابھی بھی بہت سخت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہو. اچھا، اور جو کہ اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں اسی انتظامات. تو دیکھیے وفاقی حکومت نے بھی بہت سے، اگر ان کی باتوں پہ جائیں تو انتظامات بہت سے ہیں، اور بہت سارے بیڈز NCOC کو ہم نے خود جا کے دیکھا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ آگے جو ہاسپٹلز کی مینجمنٹ ہے اس کے اوپر تو خود ظفر مرزا صاحب نے سوال اٹھا لیا. صداقت بھائی صاحب، کیا یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اس وقت آپ کے جو وزراء بار بار آتے ہیں اور وہ سندھ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اپوزیشن کو لتاڑتے ہیں، کیا تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھا جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ مثلا ٹھیک ہے آپ نے چینی کی رپورٹ بھی لے آئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے معاملات بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں، نیب دیکھا جا سکتا ہے. صرف کرونا کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی بہترین پلیٹ فارم نہیں ہے اس وقت اگر آپ ان کو انگیج کرنا چاہیں تو؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ بالکل آئیڈیلی سپیکنگ ایسے ہونا چاہیے جیسے پچھلے ہی ہفتے، مطلب اس ہفتے کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 250 وینٹیلیٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے تقسیم کیے، جس میں 72 پنجاب کو گئے، 52 سندھ کو گئے، اور باقی کو گئے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاست ہوتی ہے. اور میں دوبارہ بات سیاسی ہو جائے گی کہ اس سیاست کو شروع کیا سندھ نے، جنہوں نے شروع میں پہلے لاک ڈاؤن کیا، پھر لاک ڈاؤن نہیں چل سکا، پھر جب پیسے گئے تو انہوں نے کہا ہم بھی 8 ارب دے رہے ہیں، وہ 8 ارب بھی لوگوں کو نہیں ملے. پھر ایک اور بات ہے آسمہ، ہم سندھ میں اپوزیشن ہیں اور سندھ میں یہ گورنمنٹ ہے، ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا، ہمارا کام ہے ان کی تصحیح کرنا. جب یہ پنجاب میں کرٹیسائز کرتے ہیں، جب یہ باقی جگہ، تو ان کا حق ہے، اپوزیشن ہے، ہماری غلطیاں یہ بتاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ہم سب سے بڑی اپوزیشن ہے، ہم ان کی وہاں کی غلطیاں بتاتے ہیں. اور چونکہ انہوں نے ٹیسٹ بتائے، ان کے ٹیسٹ بڑے اچھے ہیں، لیکن پنجاب کے مقابلے میں ٹیسٹ کم ہے. ٹھیک ہے، آبادی بھی پنجاب کی زیادہ ہے، میں نے کہا تھا پنجاب میں ٹیسٹ بھی ڈبل ہوئے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے سم ہاؤ جی سم ہاؤ پنجاب میں، چاہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جو کہ پنجاب کی 50% ہے، سندھ کی 25% ہے، تو اس حساب سے ٹیسٹ ہوئے، لیکن سندھ میں وہ انفیکشن ریٹ زیادہ ہے. تو مجھے میں وہاں کی اپوزیشن ہوں، مجھے فکر ہے میرے لوگوں کی. تو وہ تنقید پہ جب آپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، جب تنقید پہ کرتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے. ٹھیک عباس صاحب، لیکن اب پنجاب میں آپ کی اپوزیشن PMLN ہے، اور PMLN بھی آپ کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، اور PMLN نے ابھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے
سوالات اٹھائے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے, جو بہت اچھی سچویشن نہیں ہے بائی دا وے. یہ بات تو کیا ہے, نہیں ان کا حق ہے, نہیں دیکھیں آسما ان کا حق ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کورونا دنیا میں پھیلا ہے, جو اس کا ایک فینومینا سب کو سمجھ آیا ہے, یہ سب کو پتا تھا کہ اس کورونا نے پھیلنا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کورونا رک جائے گا. اس کے لیے لاک ڈاؤن صرف اس کو ڈیلے کر سکتا تھا. وہ لاک ڈاؤن کیا جب لاک ڈاؤن کے دوران اس وفاقی حکومت نے تقریباً 7 سے 8 کروڑ خاندانوں کو راشن نہیں پہنچایا. بالکل بہت اچھا کیا, راشن پہنچایا, لیکن جو روکا جا سکتا تھا وہ آپ نے نہیں روکا. جو جس طرح تاپمان کے بندوبست نہیں ہوا سر, نہیں ہوا. ابھی بھی آپ دیکھیں, ٹھیک سنیں. اچھا آپ نے سوال کیا, میں سوال کا جواب سن لیں. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ تو چاہے کسی بھی علاقے کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لاک ڈاؤن کر دیں, لوگوں کا کانٹیکٹ ختم کر دیں, کورونا رک جائے گا. دوسری طرف آپ کی اکانومی کے لوگ ہیں آسما, ہم نے لوگوں کو راشن پانی بھی دینا ہے, ہم اپنے اسپتال بھی چلانے ہیں, ان کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں. تو ملک بند کر کے دنیا کی طاقتور معیشتیں بھی اینٹی لاک ڈاؤن کی طرف آ گئی ہیں. تو وزیر اعظم کا پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ لاک ڈاؤن ہم 1-2 ہفتے ہم نے کیا آپشن, ٹھیک. اچھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مینیجبل نہیں تھا, اور آج ہم نے ایس او پیز کے لیے اس کو سروائیو کرنا ہے, اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. پھیل گیا ہے, اب تو پھیل گیا ہے. عظما کیا یہ بہت دیر ہو گئی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے والی بات؟ بالکل دیر ہو گئی ہے, میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا. میری گزارش ہے کہ ایس او پیز پہ جب وزیر اعظم اور باقی لوگ عمل نہیں کرتے تو کوئی عمل کیوں کرے گا؟ یہی سیریسنیس ہے. آپ دکھا سکتے ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں اورنج لائن پہ بحث ہوئی ہے, کرونا پہ نہیں ہوئی. پچھلی دفعہ پچھلا اجلاس جو ہے بغیر وائنڈ اپ اسپیچ کے وزیر صحت آئی نہیں, اور ہمیں نہیں پتا کرونا پہ کیا ہو رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ سوالات اٹھائے ان کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے. یہ پیپرا بورڈ کے اوپر جو ویب سائٹ ہے اس پہ نہیں ڈال رہے کہ پروکیورمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, چندہ آپ ہم سے لے رہے ہیں, ذمہ دار بھی ہم ہی کو ٹھہرا رہے ہیں, مر بھی ہم لوگ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ برا وقت آنے والا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کو ہم نے کہا کہ یہ لایا ہے اس لیے کہ جو بچ جائیں گے ان کی آپ وزیر اعظم بن جائیں, اور باقی ہم جو مر جائیں گے, اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو بس ٹھیک ہے, وہ پھر اللہ کی جو ہے وہ قدرت ہے اور اللہ لے گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زندہ لوگ جو بچیں گے ان پہ آپ وزارت عظمیٰ اپنی جو ہے وہ قائم کریں گے اور باقی لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. فیصلہ آباد میں ہاسپٹل جو ہے ان پہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے, ہمیں ہر جگہ سے میسیجز آ رہے ہیں. ہم وہ نہیں کر رہے جو یاسمین راشد صاحبہ کیا کرتی تھی ینگ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے. دیکھیں یہ کام ٹھیک, بالکل یہ کام پولیٹیکل لوگ ہی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ بالکل, میں عظما میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد یہ لوگ پولیٹیکل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جن کا کانٹیکٹ ہے عوام کے ساتھ کہ کہاں پہ کیا کمی ہے, کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کو سیاسی لوگوں کے سے زیادہ, منتخب لوگوں سے زیادہ کوئی آگاہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. کیا وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گے, کیا وہ لوگوں سے پوچھیں گے, کیا وہ عوام سے بات کریں گے, عوام کے نمائندوں سے پوچھیں گے کہ ان کی کانسٹیچوئنسیز میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. بجٹ سیشن بھی ہے اور عوام کے نمائندے بھی آ رہے ہیں. کیا ہوگا بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں کہ اس وقت اب چونکہ پریشر بڑھ رہا ہے اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جولائی اور اگست جو ہے وہ پیک کے ہوں گے, تو ہمارے انتظامات کیا ہونے چاہیے. میں کوئکلی شیلا پہلے آپ بتا دیجئے, پھر میں عظما سے اور صداقت صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کیا اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے, سجیشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ ہمیں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی بڑھانے چاہیے, اپنی استعداد بڑھانی چاہیے. دوسرے میں ایک بات کہوں گی, صداقت عباسی کہہ رہے تھے کہ حکومت میں تو اپوزیشن کو جواب دیں اور مطمئن کریں. اپوزیشن تو ایسی ہے کہ اس نے اجلاس بلایا, بغیر ٹیسٹ کرائے آ گئے, دوسرے دن پتہ چلا ان میں سے پازیٹیو بھی ہیں, اور پھر اپنی اپنی اسپیچ کی کوئی سجیشن نہیں دی اور چلے گئے. اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب, جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جمز کھولے جائیں, ہالز کھولے جائیں, پارک کھولے جائیں, اس وقت اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے دوبارہ سے انہیں بند کیا. اور میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے انتظامات بہتر ہیں, ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے, ہمارا ڈیتھ ریٹ 1.7 ہے جو اسلام آباد سے بھی کم ہے, سب سے زیادہ کوئٹہ میں, اس کے بعد اچھا میرا رابطہ منقطع سا ہو رہا ہے, لیکن میں کوئکلی عظما آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
عظما آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ان کی تیاری یہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب دوبارہ نیب میں پیش ہو جائیں اور وہ کل چلے جائیں گے پیش ہونے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرنے. اب جو کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے تھے اس کے اندر اتنے برے انتظامات تھے, جب لوگوں نے فوٹیجز بنا کے بھیجی تو کیا اس کا تدارک پتہ کیا ہوا کہ انٹرنیٹ بند کر دو, ارد گرد جو ہے وہ جیمرز لگا دو. ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بڑھانے پڑیں گے. پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے اور لاہور اکیلا جو 2 کروڑ کے قریب ہے اس کے اندر خود ان کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں متاثرین ہیں. پنجاب کا وہ تیاری نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. ہم بہت خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں. اچھا عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے سب کچھ کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے اب آپ ہی نے کرنا ہے, تو کیا آپ سے امید رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ 250 وینٹیلیٹر پچھلے ہفتے میں ایڈ ہو گئے اور 1000 آکسیجن والے بیڈ جو ہے وہ اس جون میں ایڈ ہو جائیں گے تاکہ خدا نخواستہ جو تشویشناک حالت میں ہوں گے ان کو یہ ملیں. یہ آج ڈیسائیڈ ہوا ہے اور آج اسد عمر صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ 250 وینٹیلیٹر ایڈ کر دیے اور 1000 بیڈ ود آکسیجن ایڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت آج پنجاب کی پوزیشن یہ ہے کہ 3 لاکھ وہاں پہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں جس میں سے 38,000 جو ہے وہ پازیٹیو ہیں اور ساتھ ٹیسٹنگ کا جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی 25,000 سے 30 کے درمیان لے کے جا رہے ہیں. اور ساتھ جو ہے جو یہ مریض بڑھ رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اس اجلاس میں بھی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی قومی اتفاق رائے؟ دیکھیں یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بجٹ پہ ہے, یہ کورونا پہ ایک اجلاس ہو چکا ہے, اس میں جو حکومت نے جو بتانا تھا اپوزیشن نے بتا دیا. ان کے پاس بھی کوئی بات نہیں تھی, ان کی بات یہ تھی کہ کورونا کو ٹھیک کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیں, نیب کو ڈھیلا کر دیں, ہمیں جو ہم نے لوٹ مار کیا اس کو جانے دیں. تو انشاءاللہ ابھی اگلے دنوں میں کرونا بھی کنٹرول میں ہوگا اور کرپشن والا جو چینی آٹا ہے اس پہ بھی کاروائی ہوگی. نیب کاروائی کرے گا, ایف آئی اے کاروائی کرے گا, اینٹی کرپشن کاروائی کرے گا, کمپٹیشن کمیشن کرے گا. اب یہ چینی کے اوپر تو خیر بہت سے سوال ہیں کہ آپ نے کس طرح پی سی ایل پہ ڈالا ہے, جو 29 ارب کی وہ واپس انشاءاللہ پیسے نکالے جائیں گے, سبسڈی کے پیسے واپس نکالے جائیں گے اور فارمرز میں انشاءاللہ یہ تقسیم ہوگا. اور یہ بھی چشمے فلک دیکھے گی کہ 30-35 سالوں میں کسی نے احتساب کیا ہے اور اپنا اور دشمنوں کا مخالفوں کا برابر احتساب کیا ہے. انشاءاللہ سیاسی مافیاز, کاروباری مافیاز, کارٹلز اور انشاءاللہ کرونا اور ٹیڈی دل کو انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت سارے لوگ اگر نہ ہوا تو ہم ان کی طرح ہو جائیں گے. جی عظما آخری جملہ. جی اگر نہ ہوا ہم میں ان میں فرق ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت زیادہ جو اس وقت کنسنٹریشن کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, وہ سیاست سے بالا تر ہو کے, ٹھیک ہے سیاستدان ہیں, سیاست کرنی چاہیے, کرنی پڑے گی اور کرنے سے چیک بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت سارے موضوعات کو اگر سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف کرونا سے نمٹنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. آپ پاکستان کے عوام, پاکستان کے حکمران, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے اہل اقتدار جو اصل مقتدر ہیں وہ اس بات کو سوچیں گے کہ ہم زندہ بچیں گے تو ملک بچے گا, ریاست بچے گی, اس کے لیے اقدام کرنا ہے. کیا ایسا ہوگا کہ سب سوچیں؟ فیصلہ آپ کا.